बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 27 जुलाई है। कल मैं भूल गया था, जनवरी कह दिया, बहुत बहुत माजरत। असल में सफ़र में हूँ तो उस वजह से थोड़ा आपको पता है डिस्टर्ब हूँ नई जगह पे। और दिन है इतवार का। वीडियो भी काफ़ी लेट जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रात को काफ़ी देर से सोया। उम्मीद है कि मेरे जो मोहतरम व्यूअर्स हैं तो उनकी जो है वो इतवार बहुत अच्छी गुजरेगी। एक इंडियन फिल्म का डायलॉग है और डायलॉग ये है कि एक वज़ीर आला वो अपने किसी हरकारे को कहता है कि फ़लाँ महल्ले में फ़लाँ काम कर दो, यानी झोंपड़ पट्टी को हटा दो। तो वो जो उसका हरकारा होता है, अफसर होता है, वो कहता है वज़ीर आला को कि सर अगर इस तरह किया तो बड़े दंगे होंगे, फसादात फूट पड़ेंगे और ख़ासकर जो हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो सीएम कहता है कि जाम जाम होन दंगे, जाम जाम होन कत्ल, जाम जाम होन फसादात, ये देखो कि हमें वोट कितने ज़्यादा पड़ेंगे। अब ये बात मैंने आपके सामने क्यों की? ये बात मैंने आपके सामने इसलिए की कि इमरान खान कहते थे कि मैं समझता था कि ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ना, ये करप्शन के बहुत खिलाफ है। हम जब छोटे छोटे थे बकौल इमरान खान के और हम बड़े हुए तो हम यही सुनते थे और यही समझते थे कि जो है ना वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जर्नल वो करप्शन के बड़े ख़िलाफ़ हैं और ये जो है ना पाकिस्तान को सीधा करना चाहते हैं, पाकिस्तान को साफ़ सुथरा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन चोरों के सबसे ज़्यादा जो सपोर्टर हैं या सबसे ज़्यादा जो सहूलतकार हैं वो यही हैं। और फिर ये बाद में साबित हुआ कि इमरान खान की 6.1 पे जो ग्रोथ हो रही थी, जो ज़बरदस्त गवर्नमेंट चल रही थी, जो ज़बरदस्त मुल्क में जो है ना इंडस्ट्री चल रही थी, लेकिन इमरान खान जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं कर रहे थे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो दोस्त थे उनके खांचे बंद हो गए थे। और जो साबिर मिठू था बाजवा का समधी, उसके काम में रुकावट आ रही थी, अब्दुल अलीम खान के काम में रुकावट आ रही थी, जहांगीर तरीन के काम में रुकावट आ रही थी, शुगर माफिया के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई थी। तो इमरान खान जो है वो किस तरह सूट करता? फिर क्या किया बाजवा ने और नदीम अंजुम ने? बाजवा और नदीम अंजुम ने तमाम चोरों को इकट्ठा किया, चोरों की बारात को इकट्ठा किया और DDA एक नई पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था डाकू डफर्स अलायंस, डाकू डफर्स इत्तेहाद। ये वजूद में आया, उसकी क़यादत मौलवी ने की। उधर से दूसरी तरफ से क़यादत कर रहा था बाजवा और जो है ना वो नदीम अंजुम। बहरहाल हुकूमत जो है वो गिरा दी गई। उसके बाद चोरों की बारात आई, इम्पोर्टेड सरकार, आपको वो ट्रेंड याद होगा। इम्पोर्टेड सरकार के बाद जो है वो अन्नू आया, अनवारुल हक काकड़, जिसे लोग अन्नू कहते थे, मुबैना तौर पे साबका टैक्सी ड्राइवर, और मोहसिन नकवी दरियाफ्त हुआ, वो आ गए। उसके बाद ड्रामा चला फॉर्म 47 का और 8 फरवरी को DDA जो है वो बुरी तरीके से पूरे मुल्क में नाकाम हुआ, लेकिन उनको फॉर्म 47 जो है वो दे दिया गया और मुल्क में जो है वो उनकी हुकूमत कायम हो गई। मेरा मुद्दा क्या है? मैं मुद्दा क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ? मेरा मुद्दा ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितना करप्ट है। यानी 175 रुपया कुकिंग ऑयल पे फ़ी लीटर लिया जा रहा है, 110 रुपया पेट्रोल पे फ़ी लीटर जो है वो लिया जा रहा है। चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर चीनी इंपोर्ट कर दी जाती है। ये सारा इनको नहीं पता। इनको शहबाज शरीफ का नहीं पता, इनको नवाज शरीफ का नहीं पता, इनको जरदारी का नहीं पता, इनको मुख्यमंत्री का नहीं पता। सारा पता है, सारा पता है। लेकिन हमारा जो इक़्तिदार है, जो हमारी खड़पेंची है, वो बरकरार रहे। हमारे सामने कोई ना आए, हमारे सामने कोई खड़ा ना हो। मैं आपको इसकी ताज़ा तरीन मिसाल दूंगा, गफूर अंजुम। ये गफूर अंजुम कौन है? ये गफूर अंजुम है आजकल जो है जेलर,
اڈیالہ کا یہ وہ شخص ہے کہ عمران کے دور میں جس کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، جو 90 دن کے لیے معطل بھی ہوا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں جو عمران کے دور میں معطل ہوا وہ عمران کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جس طرح ایز ڈی جی آئی ایس ہے جنرل عاصم منیر جو ہے نا ان کو فارغ کیا گیا کہ وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو غفور انجم ہے وہ عمران خان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور یہ لوگ یہ ہوٹل کے باہر لٹکتے ہوئے تولیے ہوتے ہیں، جو بھی بندہ اندر سے جو کچھ کر کے آتا ہے وہ اس تولیے سے ہاتھ صاف کرتا ہے۔ یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ پولیس والے کرپٹ، یہ بیوروکریٹ کرپٹ، یہ جو ہے نا جیلر ہو گئے، کوئی بھی ہو گیا، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کام آتے ہیں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو وقت آنے پہ استعمال کرتی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان سے کام نکلواتی ہے۔ اب غفور انجم کو کہا گیا کہ یہ تو تمہارے خلاف وہ انکوائری جاری رہے گی اور جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ فارغ ہوگے، اس سے بہتر ہے جیلر لگ جاؤ، تنخواہیں انجوائے کرو، مراد انجوائے کرو، لیکن جو ہے نا وہ کام یہ ہے کہ عمران خان کا جینا حرام کر دو۔ تو غفور انجم یہاں حرام اور حلال کی کس کو تمیز ہے؟ وہ انہوں نے غفور انجم کو لگا دیا، اور غفور انجم جو ہے میرا خیال ہے یہی نام ہے، اگر میں نام غلط بول رہا ہوں تو بہرحال یہی جو ہے نا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اب عمران کے دور میں اس کے خلاف انکوائری چل رہی تھی تو پورے سسٹم نے ڈھونڈ کے، یعنی بیوروکریٹ ہو گئے، پولیس والے ہو گئے، حتیٰ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے افسر ہو گئے، انہوں نے ایسے لوگ ڈھونڈے جو بالکل جو حق والی جو ہے نا آنکھ ہے۔ ججز ہو گئے، ججز دیکھیں، سرفراز ڈوگر دیکھیں، عالیہ نیلم دیکھیں، اس کے علاوہ یا افریدی دیکھیں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک کا کیا ہو رہا ہے۔ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو فرق پڑتا تو 1971 میں جو ہے نا مینڈیٹ یہ مجیب الرحمان کو دے دیتے، لیکن مجیب الرحمان بھی بہت پاپولر ہو گیا تھا عمران خان کی طرح، اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے مقدس گائے ہم ہیں، پہلے دن سے ہیرو ہم ہیں، پہلے دن سے نجات دہندہ ہم ہیں، تم سو رہے ہوتے ہو اور ہم جو ہے نا وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جاگ تو جوان رہا ہوتا ہے، یہ کدھر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اسد درانی نے کہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ جی ضیاء نے فوج میں شراب بند کر دی تھی لیکن بعد میں ہم نے پھر کھول کھال لی ضیاء کے جانے کے بعد۔ یہ کدھر جاگ رہے ہوتے ہیں؟ جاگ تو جوان رہا ہوتا ہے، جس کی جو ہے نا سروسز کو آگے دکھایا جاتا ہے، جس کو ترانوں میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی ہم، اور پھر ہمیں بار بار کیا کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا شام بن جاتے، آپ لوگ لیبیا بن جاتے، آپ لوگ عراق بن جاتے۔ اب پاسپورٹ کی حالت دیکھیں، پاسپورٹ جو پاکستان کا ہے وہ ان سے بھی نیچے ہے۔ تو بہرحال یہ ذہن سے پہلے تو خناس نکالیں، غلط فہمی نکالیں کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کوئی پاکستان کا بھلا چاہتی ہے یا پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ نہ، ان کے پرسنل ایجنڈاز ہیں، یعنی یہ کوئی نوکری تو کرتے نہیں ہے نا، پرسنل ایجنڈاز ہیں ان کے۔ راحیل شریف کا اپنا ایجنڈا تھا، باجوہ کا اپنا ایجنڈا تھا، فیلڈ مارشل صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے، اس سے پہلے جو ہے نا آپ چلے جائیں کیانی کا اپنا ایجنڈا تھا۔ ان کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں اور اس پہ یہ عمل درآمد کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے جو تولیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ہوٹل کے باہر، ان تولیوں کو یہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ جس میں بھی ہوں۔ بہرحال پھر ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ کہ آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو ہماری بہت پیاری اور محترم یوٹیوب فیملی کو جوائن کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ ساتھ رکھے ہوئے ڈنڈے سے یا سوٹے سے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے، نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ نوٹیفیکیشن پہ جو ویڈیو ہے وہ بہت کم دیکھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ لائک کا بٹن اپنی کھیڑی کے ساتھ اور جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا جوتی کے ساتھ اس کو بھی دبا دیں۔ ایک فلم کا اور سین آپ کو بتاتا ہوں، اس میں شفقت چیمہ جو ہے وہ پوچھنے والے سے کہتا ہے کہ نام تو میرا اسحاق ہے لیکن ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ مجھے ساق کا کنجر کہتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتا ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک ایسی بیماری لگی یعنی نواز شریف کے ساتھ ہی، اور وہ ہے اسحاق المعروف ساقہ کنجر۔ حالانکہ یہ ایک پیغمبر کا نام تھا، بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن ہم معاذ اللہ اس ساقہ کنجر کی بات کر رہے ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کے عافیہ صدیقی کا سودا کر رہا تھا۔ اور عورتوں کے سودے کون کرتا ہے، عورتوں کی قیمتیں کون لگاتا ہے، یہ شفقت چیمہ نے بتا دیا۔
اس کا مدعا یہ تھا کہ جی آپ عمران خان کو رہنے دیں، آپ عمران خان پہ بات نہ کریں، اور ہم جو ہے وہ عافیہ صدیقی پہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ جب بھی عافیہ صدیقی پہ بات کی جاتی ہے تو امریکی کنڈکٹ جو ہے وہ زیر غور آتا ہے، وہ زیر بحث آتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو، ایک لڑکی کو ان لانتیوں نے قید کر رکھا ہے، اور قید کی سزا سنائی ہے 80 سال، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو گارڈز ہیں وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ریپ کر چکے ہیں۔ اگر یہاں پہ اسحاق ڈار کا کوئی اپنا گھر کا بند ہوتا، کوئی اسحاق ڈار کا رشتہ دار ہوتا، خیر ہوتا بھی صحیح، اور ان کو اقتدار میں رکھتا کہ جی آپ لوگ اقتدار انجوائے کریں، اس کو ذرا ادھر جو ہے نا کھلی ولی کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کو ڈالرز دکھائیں اور ان سے ان کی ماں لے لیں۔ یہ امریکنز ان کو کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، امریکنز کہتے ہیں۔ اور پھر جو تازہ چند چڑھا ہے انہوں نے، کوئی کہہ رہا ہے اسحاق ڈار کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سلمان شہباز ہے، شہباز شریف کا، وہ جو فیلڈ مارشل اپنی ڈاکٹران لائے تھے کرپٹو والی، وہ ابھی پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئی، کہ کہا جا رہا ہے کہ $100 ملین جو ہے وہ ڈبو دیا گیا ہے۔ یہ جو پیسے ڈوبتے ہیں نا، جہاں بھی ڈوبتے ہیں، یہ آپ یقین رکھیں اور آپ تسلی رکھیں کہ یہ آپ کے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے چینی مہنگی کر دینی ہے، انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دینا ہے، انہوں نے ڈیزل مہنگا کر دینا ہے، انہوں نے کوکنگ آئل مہنگا کر دینا ہے، اور تھوڑے عرصے میں اپنا جو ہے وہ پورا کر لینا ہے، حساب پورا کر لینا ہے۔ یہ نااہلوں کا ٹولہ جو ہے وہ اسی طرح کرتا ہے۔ بہرحال وہ جو ساکا کنجر تھا، ساکا کنجر نے وہاں پہ، اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی سیاق و سباق سے ہٹ کے، ایک تو یہ جو سیاق و سباق ہے یہ پاکستان کی جو ہے وہ جڑوں میں بیٹھ گیا ہے۔ سیاق و سباق سے آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی مولوی، کوئی 1.5 ٹن کا مفتی، کوئی جماعت اسلامی، کوئی TLP، کوئی وہ مولوی فضل الرحمان چوں نہیں کرے گا سوائے سینٹر مشتاق کے، چوں بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ساکے کنجر کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عافیہ صدیقی ادھر مر کھپ جائے۔ اگر عافیہ صدیقی ادھر آ گئی تو وہ ایسے ایسے راز بتائے گی ان مقدس گاؤں کے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس طرح بیچتے ہیں، کس طرح انہوں نے لوگوں کو بیچا، کس طرح انہوں نے ایمل کاسی کو بیچا، کس طرح انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کے پیسے لیے، کس طرح انہوں نے عافیہ صدیقی کو کراچی سے اغوا کیا اور بل گرام ایئرپورٹ پہ امریکیوں کے حوالے کیا۔ یہ سارا کچا چھٹا سامنے آ جائے گا، اور یہ بھائی لوگ چاہتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اب وہ کہہ رہا ہے پورے پاکستان میں جتنی لانتیں اس پر پڑی ہیں یا پڑ رہی ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر میرا بیان جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ ہر کسی نے سنا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا، مقصد ایک لائن میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا عمران خان پہ نہ بولیں، ہم عمران خان کو خدا نخواستہ جیل میں مار دیں، ہم عمران خان کے ساتھ جو مرضی کریں، ہم عمران خان کو قید تنہائی میں رکھیں، ہم عمران خان کو کتابیں نہ دیں، گندا پانی دیں، نماز نہ پڑھنے دیں، ہم شمر بن جائیں، ہم یزید بن جائیں، ہم جو ہے نا وہ عمر بن سعد بن جائیں، آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ اور اسی طرح آپ لوگ عافیہ صدیقی کے ساتھ خدا نخواستہ ریپ کریں، ماریں، الٹا لٹکائیں، ہمارا کیا لینا دینا عافیہ صدیقی سے؟ ہم کوئی ماؤں بہنوں والے ہیں؟ ہمارے لیے تو اقتدار ہے، ہم نے تو اقتدار انجوائے کرنا ہے، اور پاکستان بنا ہی ہمارے لیے، اور ہمارے پیچھے کھڑی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ 78 سال سے اس ملک کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہلے جو ہے نا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جسم پہ کوئی اخبار کا ٹکڑا تھا، کوئی وہ افریقیوں کی طرح پتے تھے، وہ اخبار کا ٹکڑا بھی اتر گیا، وہ پتے بھی اتر گئے، اور اب وہ ننگ دھڑنگ۔ میں نے آپ کو ایک روم کے جو ہے نا وہ یا یونان کے محمد شاہ رنگیلے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اور اس کی ملکہ وہ ننگے باہر نکل آتے، ننگے، اور لوگوں کو کہتے کہ آپ اونچا اونچا کہیں کہ کیا لباس پہنا ہے بادشاہ نے اور ملکہ نے۔ وہی حال ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے، ٹنڈی ٹینشن، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ کون کرا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے جو ہے نا وہ کس کے مفادات ہیں۔ پاکستان اس میں کہاں ہے؟ پاکستان تو اس میں ہے ہی نہیں، پاکستان تو اس میں نہیں ہے، اس میں ذاتی مفادات ہیں، ذاتی ایجنڈے ہیں، ذاتی پسند ہے، ذاتی ناپسند ہے، ورنہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں PTI کی تحریک کی، تو سیدھی بات ہے کہ گراؤنڈ پہ اس کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی۔ جس لیڈر سے پوچھو تو وہ لیڈر کہتا ہے کہ ہم جی پلان شیئر نہیں کر سکتے،
ہم پلان شیئر نہیں کر سکتے. آپ جو ہے نا وہ نومبر کو یاد کریں یا آپ 9 مئی کو یاد کریں تو آپ کو گراؤنڈ پہ کافی جو ہے نا وہ ہلچل نظر آتی تھی. اس دفعہ ہلچل نظر نہیں آ رہی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی دستیاب لیڈرشپ ہے وہ کتے کی طرح، بولیوں کی طرح اور بلڈریے کتوں کی طرح وہ جو ہے نا ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ڈسکریڈٹ کر لیا ہے، اتنا ڈسکریڈٹ کر لیا ہے کہ ابھی زمین پر جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ہاں یہ بات ہے کہ ابھی دن رہتے ہیں، ہو سکتا ہے مومنٹم بن جائے، ہو سکتا ہے کوئی لیڈر غیرت کر جائیں، ہو سکتا ہے کوئی ایم این ایز، کوئی ایم پی ایز، اور اللہ کرے عدالت ان کو نااہل بھی کر دے تو پھر شاید ان کو اپنی پڑ جائے اور یہ باہر نکل آئیں. ورنہ آپ کو گراؤنڈ پہ عالیہ حمزہ یا آپ کو صنم جاوید یا آپ کو ختیجہ شاہ یہ نظر آئیں گی. بہرحال کوئی مونچھوں والا، کوئی بالوں والا، کوئی ویسٹ کوٹ والا، کوئی کلین شیو والا، کوئی اینکوں والا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یعنی گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے اور صرف جو حل ہے وہ یہی حل ہے. یعنی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ حسینہ واجد کے انڈر گارمنٹس جو ہے وہ میں نے ہوا میں لہراتے دیکھے. یہ تو حسینہ واجد کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. حسینہ واجد کو تو تقریباً 15 سال ہو گئے تھے. حسینہ واجد نے تو انگوٹھا رکھا ہوا تھا گردن پہ اور سٹوڈنٹس باہر آ گئے. ابھی سٹوڈنٹس باہر آ جائیں، نوجوان باہر آ جائیں. ڈنکیاں کیوں لگاتے ہیں؟ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ زہر کیوں کھاتے ہیں؟ باہر آئیں، ان کو جو ہے نا گھسیٹیں، ان سے اپنا حق مانگیں، ان سے اپنی نوکریاں مانگیں، ان سے اپنے ہسپتال مانگیں، ان سے ٹیکسوں کا حساب لیں، ان سے کرپٹو کا حساب لیں کہ یہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے. اصل میں سمجھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کی جو جنگ ہے وہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، وہ پاکستان کی جنگ ہے، وہ پاکستانیوں کی جنگ ہے. عمران خان نے وزیر اعظم نہیں بننا. عمران خان پہلے وزیر اعظم بن چکے ہیں. عمران خان نے سارا کچھ انجوائے کر لیا ہے. ورنہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے، یعنی آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف یا زرداری یا مکھیہ منتری ان کی جرت تھی جیل میں بیٹھ کے آرمی چیف کا نام لینے کی؟ کسی کبھی سنا یا کبھی دیکھا؟ وہ بیٹھے جیل میں ہے، اسے پتا ہے کہ وہ خطرے میں ہے، اسے پتا ہے کہ ادھر لانتی غفور انجم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزانہ نام لیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بادشاہت ہے، یہ مارشل لاء نہیں ہے، یہ عاصم لاء ہے، یہ پرسنل ایجنڈا ہے. اور جو ہے نا عاصم منیر نے جو ہے نا ذاتی جاگیر سمجھ رکھا ہے پاکستان کو. واقعی ذاتی جاگیر سمجھ رکھا ہے. یہ ذاتی جاگیر ہے کسی کی؟ یہ کوئی یہاں آئین، کوئی قانون، کوئی یہاں پہ 25 کروڑ عوام کہ یہ ذاتی جاگیر کہ یہ اسٹامپ پہ جس طرح نواز شریف کو بھگا دیا تھا باقر نجفی نے 50 روپے والے اسٹامپ پہ، تو یہ انہوں نے اسٹامپ کروا لیا ہے. تو جو پی ٹی آئی، یعنی یہ پی ٹی آئی کا تعلق ہی نہیں ہے اس تحریک سے. اس تحریک کا تعلق جس طرح تحریک پاکستان تھی 1947 میں کہ جی وہ لوگ نکل آئے، لوگ قائد اعظم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور پھر گورے، ہندو، سکھ، مرہٹے کدھر گئے وہ سارے؟ وہ اتنے کمزور شخص نے آزادی دلا دی. تو اب یہ تحریک اس کی ہے ہی نہیں عمران خان کی. یعنی پاکستانی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ نون لیگ کا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، کہ یہ تحریک پاکستان 2 ہے. یہ پاکستان چنگل سے چھڑانا ہے، عیاشیوں سے، اور یہ پاکستان چھڑانا ہے اشرافیہ سے. یہ پاکستان چھڑانا ہے وہ جو فرانس کا لوئی تھا، لوئی، اور اس کا جرنیل کہتا تھا کہ ٹھنڈی اور تازی گھاس کھاؤ، ان کے چنگل سے چھڑانا ہے. اس میں عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو 40% غربت سے نیچے چلے گئے ہیں ان کو اوپر لانا ہے، نوجوانوں کو نوکریاں دینی ہیں، نوجوانوں کو خودکشیوں سے بچانا ہے اور انصاف دینا ہے. یا افریدی کو دفع کرنا ہے، سرفراز ڈوگر کو دفع کرنا ہے، عالیہ نیلم کو دفع کرنا ہے، وہ عتیق شاہ کو دفع کرنا ہے، ان کو دفع کرنا ہے، ان کو بلوں میں واپس بھیجنا ہے کہ سوسائٹی میں انصاف ہو، سوسائٹی میں عدل ہو. اس تحریک کا، اس احتجاج کا وہ عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی میری بات سن رہا ہے اس غلط فہمی کو ذہن سے نکالیں. یہ پاکستان واگزار کرانا ہے. پاکستان گر بھی پڑا ہے. ورنہ جی آپ شام بن جاتے، بننے دیں ہمیں شام. آپ عراق بن جاتے، بننے دیں ہمیں عراق. آپ چاچے مامے لگتے ہیں، آپ ٹھیکیدار ہیں. آپ نے جو ہے نا وہ اسٹام لکھوایا ہوا ہے
یہ 25 کروڑ شام بننے دے گی، 25 کروڑ عراق بننے دے گی؟ کیوں بننے دے گی اپنے ملک کو جی؟ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو تحریک پاکستان پارٹ 2، یہ تحریک پاکستان ہے، یقین کریں، اس میں پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے کہ ایک 72 سالہ شخص پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ محرم میں کیوں روتے ہیں؟ آپ محرم میں کیوں مجلسیں سنتے ہیں؟ آپ محرم میں ان شہداء کو کیوں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ یار انہوں نے اتنے ظلم میں وہ سارا کچھ سہا، اتنا ظلم ہوا ان پہ؟ آپ امام سجاد علیہ السلام کی قید پہ کیوں روتے ہیں؟ میں اللہ معاف کرے کوئی جو ہے نا ملا نہیں رہا، لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ وہی نہیں ہو رہا، عمران خان کے پورے خاندان کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ عمران خان کی بہنیں روڈوں پہ جو ہے نا وہ نہیں رول رہی، عمران خان کا بھانجا جیل میں نہیں ہے، عمران خان کے بیٹوں کو ملنے دیا جا رہا ہے فون پہ بات۔ تو آپ لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، اور ان کو آپ دیکھ نہیں چکے؟ نواز شریف کو، زرداری کو، ساکے کنجر کو، شہباز شریف کو، مکھیہ منتری کو، ان کو آپ دیکھ نہیں چکے؟ ان کو آپ پاناما میں نہیں دیکھ چکے؟ سارا کچھ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور نظام وہ غفور انجم جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو کرپٹ ہیں، جو 2 نمبر ہیں، یہ ہماری بات مانیں گے، یہ بلیک میل ہوں گے اور ہم جو کہیں گے وہ کریں گے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پاکستان کی بھلائی چاہے گی، وہ پاکستان کی بہتری چاہے گی، تو پھر آپ جو ہے ویری سوری ٹو سے ہم سب لوگ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔